बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम ईमान की साथियाँ ईमान की बेहतरीन बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से हमें आज 16वां पारा मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम अहम नुकात देखेंगे 16वें पारे के। अल्लाह से तौफीक मांगते कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से सुनने की और अमल करने की सादत नसीब फरमाए। सूरत काफ जो पिछले पारे से चल रही है, इसके मौजू थे, कुछ अहम नुकात थे, वो क्या थे देख लेते हैं। सबसे पहले सब्र करना है, फिर इल्म हासिल करना है, फिर हिकमत से बात करनी है। अल्लाह की पोशीदा तदबीर, ये किस्सा अल्लाह की हिकमत को समझने का एक अहम अहम जरिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सब्र करने वाला मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सब्र क्या होता है, बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हमने करने की कोशिश करनी है। जब हम करने की मुश्किल काम में भी कोशिश करेंगे तो रब फरमाता है तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप एक कदम आएंगे, अल्लाह 99 कदम भाग के आएंगे। आप एक कदम आराम से चलेंगे, अल्लाह 99 कदम भाग के आएंगे। फिर इल्म सीखना है, इल्म की मजलिस में बैठना है, इल्म की बातें करनी है, वहाँ पे सवाल करके अपने दिलों को सुकून और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से चलाना है। तो हिजर के वाक़ये में बताया गया कि इहतरामन हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम कहना मुनासिब है। ठीक है? ये अल्लाह के ख़ास बंदे साहिबे इल्म थे। हज़रत हिजर ने हज़रत मूसा को साथ रखने के लिए सब्र की शर्त रखी। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम सफ़र पे जा रहे थे, हज़रत मूसा भी उनके साथ चले। तो हज़रत हिजर ने कहा कि आप मेरी हर चीज़ पे सब्र रखेंगे, तब मैं आपको साथ लेके चलूँगा। तो ये शर्त आपने कबूल कर ली। आखिरकार सब्र की शर्त टूट गई। असल हिकमत, हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। जो जो वहाँ पे रास्ते में हुआ ना, उसने खुद नहीं किया था उन्होंने, बल्कि अल्लाह ताला ने करवाया था। ज़ाहिरी इल्म क्या होता है? शरीयत के ऊपर अमल करना, जैसे अल्लाह ने बताया, उसके महबूब ने बताया, उन पे अमल करना। बातनी हिकमत, अल्लाह की पोशीदा तदबीर, अल्लाह के पोशीदा राज। कुछ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़िया कर दिए, कुछ को छुपा लिया। रोज़े आखिरत में मुझे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनाम मिलेगा, क्योंकि हम कुरान वाली जमात, ईमान वाली जमात, और इंशाल्लाह हम जन्नत की जमात भी बनेंगे। हमें क्या सबक मिलता है इसमें से? बाद औक़ात नुकसान नज़र आता है, हकीकत में अल्लाह की रहमत होती है। कभी कभी ये होता है कि हमारा माली नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, खसारा हो गया। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह की रहमत होती है, कभी कभी आपके लिए बेहतर होता है वो नुकसान हो जाए, तो आपके लिए ज़िंदगी में आगे बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया आजमाइश के लिए है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र क्यों ना कर सके? शरीयत के मुताबिक जुल्म देखकर खामोश रहना इसके मनसब के खिलाफ था। इसलिए हज़रत मूसा का सब्र टूट गया। जब उन्होंने जुल्म होते देखा ना, तो वहाँ पे बोल पड़े। अल्लाह का हर फैसला किस पे होता है मबनी? हिकमत पे, रहमत पे, अदल पर मबनी होता है। अदल पे फैसले होते हैं, हिकमत से बात होती है, रहमत अता होती है। अल्लाह का हर फैसला ऐसा होता है। आप और मैं समझे, सोचें, क्या हम अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने इर्द-गिर्द, अपने हमसायों के साथ अदल से पेश आते हैं? क्या हमने किसी का, कहते हैं ना, नमक हलाली करना, हम किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, किसी के साथ बैठ के खाते हैं, बात करते हैं, इल्म सीखते हैं, क्या हमने इंसाफ़ किया? उसको उतनी इज़्ज़त दी, उसको इतना मुकाम दिया, उसको इतना ऐसा कोई तोहफ़ा दिया कि वो बाग-बाग हो जाए? सोचिए। अल्लाह की हिकमतें इंसानी अक्ल से बालातर हैं। सुबहान अल्लाह। कायनात का पूरा निज़ाम फरिश्तों के ज़रिए चलता है। अल्लाह ने ड्यूटियाँ लगवाई हुई हैं। अल्लाह के फ़ैसले हिकमत पर मबनी होते हैं।
کچے فیصلے نہیں ہوتے، بڑے سوچ سمجھ کے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اب یہاں پہ ہم 70 ماؤں کی مثال دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے بس 70 مائیں بنائی ہیں؟ نہیں نا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مائیں نہیں بنائی ہیں. بس مثال دینے کے لیے اللہ نے تعین کی یہ بات کہ جتنی تمہاری مائیں محبت کرتی ہیں نا، اس سے دگنا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. بہتر فیصلے آپ کے لیے وہ رب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں جیسے فرشتوں کی، جیسے میں نے آپ کی ڈیوٹیاں لگوائی ہیں کہ آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے آ کے مدرسہ صاف کرنا ہے، آپ نے ڈائس لگانے، آپ نے سپارے قرآن کے کھول کھول کے کون سا پارہ چل رہا ہے وہ رکھنا ہے، آپ نے آگے نظام چلانا ہے، آپ نے سب کو لنگر کھلوانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انتظام ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی فرشتے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں اللہ میری ذمہ داری لگائیں، میری ذمہ داری لگائیں. ہم تو ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہیں میرا نام نہ آ جائے، کہیں خرچہ مجھے ہی نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کیوں پیش آیا؟ اپنی قوم کو شرح صدر کے ساتھ سمجھا سکیں. شریعت انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے. کائنات کی حکمتیں اللہ خود چلاتا ہے، کائنات کا سارا نظام اللہ خود چلاتا ہے، اور شریعت یعنی کتاب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو دے کے بھیجتا ہے. واقعہ ذوالقرنین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کیا. کیا عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ کیوں ان کا نام آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کیے تھے، اقتدار، منصوبہ سازی کی صلاحیتیں کہ کیسے چلا جائے، کیا کیا جائے، کون خرچ کرے، کون لے کے چلے، کون میرا ساتھ دے، کون گواہی دے کہ بہترین کام ہو رہا ہے آ جاؤ، قرآن کا کام ہو رہا ہے آ جاؤ. ذوالقرنین کا عدل اور طرز قیادت ذوالقرنین کا اصول تھا. وہ اصول پہ چلتے تھے. قیادت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ عدل کرے، سکھائے، خدمت کرے، کروائے، مظلوم کی مدد کرے. جو ہمارے سے اوپر ہوتے ہیں نا قیادت، جیسے ہماری جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے نیچے پارٹیاں کیا کرنے والی ہیں؟ ان کا ہاتھ بٹانے والی ہیں. وہ کیا سکھائیں گے، کیا بتلائیں گے؟ عدل کرو، خدمت کرو، مظلوم کی مدد کرو، جیسے ہم کرتے ہیں، ہم سے کرواتے ہیں انصاف، ہم سے خدمت. ہم نے جہاں کہیں بھی امداد کرنی ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے اٹھانا ہے، ہم نے بتانا ہے. یہ ساری چیز یہ اقتدار کو غرور بننے سے روکنا ہے، اور روکتا بھی ہے یہ سارا کچھ عدل انصاف. ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا. مشرق اور مغرب دونوں سمتوں میں اقتدار رکھنے والا، حکومت کرنے والا. ٹھیک ہے، دونوں سمت حکومت کرنے والا. پھر یجوج مجوج اور دیواریں ذوالقرنین انتہائی فساد پھیلانے والی وحشی اور طاقتور قوم. ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلے تانبے سے مضبوط دیوار تعمیر کی. نہ چڑھا جا سکتا تھا، نہ نقب لگائی جا سکتی تھی. خطرناک قوم ہے جوج مجوج. اب یجوج مجوج کا خروج یعنی داخلہ کب ہوگا؟ سورۃ انبیاء 96 آیت ہے. دیوار میں سوراخ ہر بلندی سے پھیل جائیں گے، بے شمار تعداد میں ہوں گے، کوئی طاقت ان کے مقابلہ نہیں کر سکے گی. زمین میں شدید قتل و غارت اور تباہی ہوگا. کب؟ جب یجوج مجوج خروج کریں گے، داخل ہوں گے. یہ قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. یہ بہت سخت ہے. یہ ایک پگھلی ہوئی دیوار ہے، انہوں نے پگھلا کر نا تانبا اس کی دیوار تیار کی ہوئی ہے. یہ اس کے پیچھے قید ہے. انہوں نے بہت کوشش کی توڑنے کی، لیکن نہیں. یہ توڑ رہے ہیں اس دیوار کو یجوج مجوج. یہ قیامت میں توڑ لیں گے دیوار، اور یہ مدینہ میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سعودیہ میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا کریں گے؟ دیوار میں سوراخ کر دیں گے. پھر یہ بہت بڑی تعداد ہوگی.
ٹھیک ہے، ہر طرف یہ پھیل جائیں گے، کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ زمین میں کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، فساد پھیلائیں گے، ایک بار دنیا کو پورا یہ الٹ پلٹ کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ قوم پر ایک خاص کیڑا مسلط کیا جائے گا، سب ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کے لے کر جائیں گے۔ دنیا میں امن و سکون قائم، زمین پاک ہو جائے گی، اس کے بعد بارش ہوگی، اللہ اسے دھو دے گا۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ قیامت کی نشانیاں اللہ کی بندیوں، قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مارے گا، پھر کیسے پرندے ان کی لاشیں بندوں کی اٹھا اٹھا کے لے کے جائیں گے، زمین ایک بار صاف شفاف کر دی جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں۔ سورت مریم دیکھتے ہیں، یہ ایک مکی سورت ہے، اس میں مضمون دعا، وراثت، پاکیزگی اور قرب الہی ہے، یعنی اللہ سے نزدیکی۔ اہم شخصیات ہے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں، ایک عورت کے نام پر سورت مریم، اس میں مثال دی گئی کہ کیسے انہوں نے منت مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرنا تو میں تیری راہ میں دوں گی۔ جب اس کو اولاد ہو گئی تو کہنے لگی کہ یہ تو بیٹی ہو گئی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی ہی اللہ کی راہ میں دے دی۔ اب دیکھتے ہیں سورت مریم کی فورت۔ اس نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک گیا ہے، اے پروردگار، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا کہ مجھے تو سارا کچھ ملتا ہے، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل ہاتھ سے ایک وارث عطا کر دے۔ بڑھاپے میں کیا مانگا؟ انہوں نے اولاد مانگی، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بعد مجھے ڈر ہے کہ یہ سارے میرا مال ہڑپ جائیں گے، تو مجھے کوئی وارث عطا کر جو میرا نام لینے والا، مجھے یاد رکھنے والا ہو، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث میں بھی پائے، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا ہی نہیں کی ہے، ہم نے یہ دعا نہیں کی کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، وہ حافظ قرآن بن کے دنیا میں پھیل جائے اور اللہ کا نظام چلائے۔ دیکھیں، اللہ کے خاص بندے اللہ سے اولاد بھی مانگتے تو صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام چلائے، قرآن کو پکڑ کے آگے پہنچائے۔ سوچیں ہم نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی ہے۔ وراثت دین کا تصور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تبلیغ اور اقامت دین کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ اصل امت جو مشن نبوت کو لے کر کھڑی ہے۔ یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث کون ہیں؟ جو دین کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے چھوڑی ہوئی برکات کے ہم وارث بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت جو عوام ہے نا میری، اس کے اوپر میں فخر کرتا ہوں۔ کیوں فخر کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ میرا مشن ہے نا، جو میرا قرآن ہے نا، جو میرے اللہ کا، جس کی وجہ سے میں نے مارے کھائی تھی، جس کی وجہ سے میں نے گھر چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے میں گھر میں وقت کم دیتا تھا، دین کو وقت زیادہ دیتا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی امت کے لیے آنکھوں میں آنسو بہائے تھے، وہ میرا مشن پوری کرے گی نا، میرے لیے کھڑی ہوگی، میرے دین کو لے کے کھڑی ہوگی، میں اس پہ فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہوں نا، اپنے نبی کا سر نیچا نہ کرنا،
बुलंद करना। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इसके नाम पर मुकम्मल सूरत बनाएगी। किसके नाम पर? हज़रत मरियम अलैहि। इनको आज़माइश आई, अल्लाह के हुक्म से ये हामिला हो गई, सख्त इम्तिहान इन्होंने दिया। क़यामत तक ईमान और पाकीज़गी का अजीम नमूना है। कौन? एक औरत। कौन सी औरत? पाक साफ औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया था, अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा हो गया था। माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है जहाँ भी नवाज देता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत के लिए खलवत यानी अलहदगी, कुर्ब इलाही के ज़रिए अल्लाह को पास पाती थी। फिर तन्हाई में रहने वाली, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली, खुद इस्तिहाबी यानी अपना मुहासबा करने वाली। एक लम्हे का सच्चा मुहासबा लंबी इबादत से भी अफजल है। आपको रोज कहती हूँ ना कि अपने गिरबान में झांके, अपने मन में झांके जो पुराना पापी है। क्या फरमाया जा रहा है? एक लम्हा सच्चा मुहासबा अगर आपने अपने दिल में झांक के पता कर लिया ना कि मैं कैसी हूँ, तो वो लंबी इबादत जो सुबह से लेकर शाम तक इबादत करती है ना, उससे ज्यादा बेहतर है वो लम्हा। एक आयत पढ़ लेंगी ना, पूरी सूरत से बेहतर है वो आयत। एक पारे को समझ के आप सीख लेंगी, पढ़ लेंगी और उस पे अमल कर लेंगी ना, तो पूरे कुरान से बेहतर है वो वाली सूरत आपके लिए। ठीक है, वो वाला सिपारा आपके लिए। आप कहती हैं मैं 3 4 5 सिपारे पढ़ाऊंगी। अरे वो एक सिपारा बेहतर था, तो आप क्यों 4 5 की तरफ जाके अपने जिस्म को मशक्कत दे रही हैं? दिखावे से बचे, नफ्स का मुहासबा करे, नेकी के ऊपर गुरूर ना करे, अंदर की खूबियों को पहचाने, नेकी का किब्र और खुद इस एहतसाबी बातें टटोला जाए, अपने आप को चेक करें, अपनी असल हकीकत को पहचाने। मैं कौन हूँ, किसकी बंदी हूँ, किसकी उम्मती हूँ, मेरा करने का मकसद, दुनिया में आने का मकसद क्या है। आजिज़ी के बगैर नेकी नेकी नहीं रहती। अगर आप नहीं झुकती ना, आपको बुलाया जाता है आ जाओ कुरान की तरफ, अल्लाह और उसके रहमान की तरफ आ जाओ, अल्लाह महबूब की तरफ आ जाओ। अगर आप आजिज़ी करके नहीं आई ना, तो फिर नेकी आपकी नेकी नहीं रहेगी। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, आप जितने मर्जी सपारे पढ़ ले, आप जितनी मर्जी तस्बीहां कर ले, फायदा नहीं होगा। आजिज़ी ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है, मिल के बैठना ज़रूरी है, दिल को मोहब्बत से लबरेज करना ज़रूरी है, अल्लाह के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, अल्लाह के नबी के दीन का काम करना ज़रूरी है, अल्लाह के नबी का साथ देना ज़रूरी है। अल्लाह भी फ़ख्र करेंगे और मेरे तेरे नबी भी फ़ख्र करेंगे। सूरत मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम औरत के आला किरदार का एक आला उल अज़ीम नमूना है। अज़ीम इम्तिहान दिया था उन्होंने, सख्त आजमाइशें दी थी उन्होंने। अल्लाह की फिर क्या हुआ? गैबी मदद आ गई। जमीन से पानी का जारी होना, दरख्त से खजूर का गिरना, अल्लाह अपने बंदों से हिम्मत चाहता है, फिर अपनी गैबी मदद नाजिल फरमा देता है। ये कब का? जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को पैदा करने लगी ना, आखिरी वक्त आया ना जब उनका डिलीवरी का, तो वो बहुत दर्द में थी, तकलीफ में थी, अल्लाह से मदद मांग रही थी, अल्लाह मेरा दर्द, हाय अल्लाह मैं मर जाऊंगी इस दर्द में। ना पानी था ना कुछ, तो जमीन से चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने उस उनको किसी मर्द ने नहीं छुआ था, अल्लाह की तरफ से उनको बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि वो अल्लाह की नेक बंदी थी, तन्हाई में रहती थी, अल्लाह को याद करती थी। फिर उन्होंने पानी पिया, फिर दरख्त के ऊपर से खजूर उनकी झोली में गिरी और उन्होंने वो खजूर खाई और अल्लाह का शुक्र किया और उनके अंदर ताकत पैदा हुई। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम करना छोटी उम्र में, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इज्जत का आसमानों पर ऐलान हो गया। गोद में मौजूद बच्चे का बोल उठना, जब लोगों ने हज़रत मरियम के करैक्टर पर उंगली उठाई ना, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि ये नाजायज़ बच्चा पैदा करके लाई है, तो वो जो बच्चा था ना, नौमलूद बच्चा झूले में लेटा हुआ था, बोल पड़ा, कहने लगा मेरी माँ पाक है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं उसकी किताब लेकर आया हूँ, मेरी माँ पाक दामन औरत है। अर्श वाले ने गवाही दी इस औरत की, क्योंकि वो अल्लाह की अतायत करती थी, क्योंकि वो अल्लाह की बात मानती थी, अल्लाह का हुक्म मानती थी। औरत के लिए अमली असवद,
تنہائی میں اللہ سے جڑ جانا، اکیلے ہو تو اللہ کو بہت یاد کیا کریں، رویا کریں، بیٹھ کے اکیلے رو رو کے دعائیں مانگا کریں، گڑ گڑایا کریں، اونچی اونچی رویا کریں، اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہوا کریں، یاد کیا کریں اللہ میں نے یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، اس کا حق مارا، اس کو غلط کہا، اللہ اب نہیں کروں گی۔ آزمائش میں صبر کرنا، عزت صرف اللہ سے مانگنی ہے، الزام نہیں لگانا، خاموش رہنا ہے۔ کے اوپر الزام لگتا ہے، کوشش کریں خاموش رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا مثالی اسلوب تھے۔ سورت مریم 41 آیت میں ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم سب سے عظیم شخصیت، مثالی، ان کو جہاں جہاں آزمایا گیا نا، کامیاب ہو گئے۔ پھر اپنے باپ کو کیسے دعوت دی؟ مشرک باپ سے محبت بڑے الفاظ میں گفتگو کرنا، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ کیا فرمایا گیا کہ آپ مشرک گھرانے میں بھی پیدا ہوئے نا، وہ اگر آپ کو دین سے روکتے نا کہ قرآن کا کام نہ کرو، نماز نہ پڑھو، چھوڑ دو اس رب کی، اس بتوں کی پوجا کرو، آپ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ سے کہا جائے پردہ اتار دو، اللہ کا حکم نہ مانو، یہ نہ کرو، آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے اچھے طریقے سے سمجھائیں، نرمی سے بات کریں، اندر پڑھ کے بات کریں، نہیں سمجھ آ رہی تو پھر علیحدگی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ احسن رویہ، پھر بھی ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ دعوت کے کیا اصول ہے؟ پیچھے بھی ہمیں دعوت کا طریقہ بتایا گیا، کیونکہ ہم دعوت دیتی ہیں نا تو آ کے مایوس ہو کے یہ بتا رہی ہوتی ہے فلانے نے ہمیں یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں بتایا، اس صورت میں بتایا نرمی کے ساتھ دعوت دو، محبت کے ساتھ دعوت دو، احترام کے ساتھ دعوت دو، خیر خواہ بن جاؤ کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، چلو میرے ساتھ، خیر خواہ بن جاؤ۔ عقلی اور دینی دلیل، بے جان بتوں کی عبادت پر سوال، علم کی بنیاد پر رہنمائی، سختی کے جواب میں سختی نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر، اور معاملہ کس کے سپرد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ بے جب بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ تو یہ کچھ کرتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بچے پیدا کرتے ہیں، نہ نظام ہستی چلاتے، کچھ بھی تو نہیں کرتے یہ۔ علم ہوگا تو آپ یہ سوال کریں گے نا۔ آج آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں نا، ماشاءاللہ سے 4تھا سال ہے ہمارا دورہ قرآن کا، آپ غور و فکر سے سنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سنتی ہیں نا تو آپ کے پاس آدھا علم آ جاتا ہے، بہترین عالمہ بن جاتی ہیں آپ پھر اس چیز کے اوپر، نقطے کے اوپر آپ کے ذہن میں گردش کرتا ہے، پھر آپ سوال کرتی ہیں، پھر اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مشقت نہیں ہے۔ اللہ کی بندے، ہمیں لگتا ہے یہ بڑا وزن ہے، بھار ہے ہمارے اوپر، نہیں، قرآن مشقت نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن فرق کرنے والی چیز ہے، قرآن شفا دینے والی تمہاری بیماریوں میں چیز ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن عام چیز نہیں ہے، اس کو وزن نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، مشقت نہ سمجھے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ دوسری آیت ہے، بنیادی پیغام ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جتنا ہمارا جسم ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے اوپر، کہ میں نے اتنا لمبے لمبے سجدے کر کے، روزہ رکھ کے، چل کے، جا کے سب کو خوش کر رہی ہوں۔ عبادت اتنی کرنی ہے جتنی میں سکون سے سمجھ کے الفاظ کو ادا کر سکوں، اور میرا جسم بھی محسوس کرے واقعی میں مزہ آیا، سکون آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی عبادت کرنی ہے۔ اہم مضامین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ افزائی کی گئی سورۃ طٰہٰ میں۔ حق کے راستے میں مخالفت آئے گی، جب آپ سچے ہوں گے آپ کو برا کہنے والے بہت سارے لوگ اٹھیں گے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ پھر استقامت،
اللہ تعالیٰ دین میں چلنے والوں کو مزید کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ مکالمہ، بات کرنا، بات سے بات نکلنا، جدوجہد کرنا یعنی دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ پھر بنی اسرائیل کی آزمائش، سلطنت کا تاج لے کر امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، کیسے وہ اس سمندر میں بھاگے اور کیسے فرعون غرق ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر آپ کے معجزات، پھر سامری کا فتنہ، جادوگر تھا نا سامری، یہ پوری ڈیٹیل ہے نا جو ہمیں سورۃ طٰہٰ میں ملے گی۔ آخرت کا پیغام، جنت، سبحان اللہ، کس کس نے لینی ہے؟ انشاءاللہ میں نے، آپ نے، سب نے، ہم سارے جنت کے ساتھی ہیں۔ کامیابی حقیقی جنت ہے اور کھلا خسارہ جہنم ہے۔ اب کیا لینا ہے؟ جنت لینی ہے، جہنم؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، یہ آپ نے پورا قرآن کر کے سب کو دکھانا ہے، اور پھر رمضان کے بعد کلاس میں آ کے بتانا ہے، پتہ چلے کہ میں نے جنت لینی ہے، بھائی جہنم نہیں لینی۔ میں نے سودا جنت کا کیا ہے اللہ سے، اور میں نے جنت لینی ہے قرآن پڑھ کے، سن کے، اس سے عمل کر کے، جہنم نہیں لینی میں نے۔ سورۃ طٰہٰ کی 12ویں آیت ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، سبحان اللہ، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے تجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میں آپ کا رب ہوں۔ آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی تھی، آپ کو فرمایا گیا کہ جوتے اتار کر اندر آ جاؤ، یہ مقدس وادی ہے۔ نبوت، اللہ کا انتخاب، اللہ چھانٹتا ہے، چنتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریاں جو اس کو پورا کرتا ہے، اللہ کی عطا کردہ عزت جس کو وہ عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو ذمہ داریاں دی نا، امت وسط یعنی مجھے اور آپ کو کیا ذمہ داری دی ہے؟ میرے دین کا کام کرو، میرے نبی کے مشن کو پورا لے کے چلو، کلمے کا حق پورا کرو، تو پھر میں آپ کو چن لوں گا، چن کر میڈل اور تاج پہنا کے، ہار پہنا کے، اور آپ کا ویلکم کرتے ہوئے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، عظیم مشن، فرعون جیسے ظالم کے مقابلے میں بھیجا جانا، دعوت، صبر اور جدوجہد کا مکمل نقشہ کن کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کے مقابلہ کرنے کے لیے؟ فرعون کا، جو بڑا طاقتور تھا، بڑا ظالم تھا، اللہ نے بھیجا۔ آپ ڈر گئے، آپ تھوڑا ڈرے نہیں، آپ کنفیوز ہو گئے کہ میں اکیلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی کسی کو بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھیج دے۔ دیکھیں فکر، اپنے بھائی کو جہنم میں نہیں جانے دینا، پیچھے نہیں رہنے دینا، ساتھ جوڑا، کہا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی دین کا کام دے دینا، اس سے بھی راضی ہو جائے، کچھ اس سے بھی کروا لے، اس کو بھی میرا ساتھی بنا دے، کوئی کام ہے اس سے بھی کروا لوں۔ اب کیا ہوا؟ سورۃ طٰہٰ 24 آیت، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو آپ نا جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا اب سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار اب میرا سینہ کھول دے۔ کون سی دعا پڑھی؟ آپ نے بھی یاد کرنی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، ربی اشرح لی صدری، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو مکمل یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کا سینہ بھی دین کے لیے کھل جائے، ٹھیک ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ آپ اور مجھے یہ حضرت موسیٰ کی دعا یاد کرنی ہوگی، سورۃ طٰہٰ میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ ربی اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے تاکہ میرا کام آسان ہو جائے، میرا زبان بول سکے اور میری بات سب کو سمجھ آ سکے۔ ہمیں بھی تو بات کرنی نہیں آتی نا، تو ہم نے یہ دعا پڑھ کے اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ مجھے بھی بولنا آ جائے، میں بھی پڑھوں، میں بھی دعوت دوں، اچھے طریقے سے دعوت دوں۔ آگے دعوت فرعون اور دعا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ نبوت ملنے پر حضرت موسیٰ کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، زبان کی
گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ سب کو میری بات کی سمجھ آ سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس کی دعوت کے لیے بھیجا؟ کہ فرعون کو دعوت دے کے آؤ ایک اللہ کی، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم کہاں بھٹکے پھرے، تم اللہ نہیں ہو، تم الہ نہیں ہو، الہ صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہارون کی رفاقت اور نبوت کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر معجزات اور جادو، عصا اور ہاتھ کا سفید ہونا اور جادوگروں کا ایمان لانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو سب نے آپ کو جادوگر کا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو کچھ معجزات عطا کیے تھے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیچھے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میری بات دوسروں کو سمجھ آ جائے۔ اب فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو سے بندوں کو اپنے پاس کر لیتے، تو اس نے کیا کیا، بڑے بڑے جادوگر بلا لیے۔ پھر اللہ نے اپنے معجزے دیے، کہا اے موسیٰ یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، سوٹی ہے، مارو زمین پر۔ جب آپ نے ماری نا، رینگتے ہوئے سانپ بن گئے۔ آپ نے ہاتھ نکالا نا تو چمکتا ہوا ہاتھ تھا آپ کا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا نا معجزہ تو سجدے میں گر گئے، کہا یہ سچا ہے جادوگر تو ہم ہیں۔ فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات۔ فرعون غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ بنی اسرائیل تھی نا جو فرعون کی آغوش میں تھی۔ فرعون کیا کرواتا تھا ان سے، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے مار دیتا تھا، بیٹیاں زندہ رکھ لیتا تھا۔ دشمن قوم سے نجات کا اعلان۔ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا ہے اور تم پر من و سلوہ اتارا گیا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی 18 آیت ہے، یعنی 80 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی کہ اب فرعون کے جو تھا نا وہاں پہ آپ کہتے، وہاں سے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور طور کے ایک طرف آپ سب کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کو وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو ہم نے آسمان سے من و سلوہ، یعنی اللہ نے آسمانی خوراک ان کے لیے بھیجی کہ ہم نے آپ کو من اور سلوہ دیا، اب آپ سکون سے بیٹھے اللہ کا ذکر کریں اور کھائیں پیے مزے اڑائیں۔ سامری کا فتنہ اور بچھڑے کی پوجا۔ اسی دوران کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر روانہ ہوئے اللہ سے باتیں کرنے، ٹھیک ہے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، سامری کا فتنہ، سامری نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا بچھڑا بنا کر دیتا ہوں جس کی تم پوجا کرنا، اپنا اپنا سونا جمع کرواؤ، زیورات سے وہ بچھڑا بنا دیا گیا، پھر اس کے اندر ایک سوراخ رکھ دیا گیا، اس سے آواز آتی، لوگ کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور اس بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، یعنی اللہ بنا لیا، الہ بنا لیا، اور اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے اندر سے ہوا آتی تو ان کو لگتا جیسے اللہ تعالیٰ کچھ بول رہے ہیں۔ توبہ، سزا اور اللہ کا فیصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت ناراضگی، فتنہ پروروں کو سزا دینے کا حکم، گمراہ کرنے والوں کو قتل کیا گیا، باقیوں کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، جھک جاؤ میری طرف، توبہ کرو گے میں رب توبہ قبول کر لوں گا۔ تو آئیے نا مل کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ جو پیچھے ہوا سو ہوا، اتنی عمر گزار دی میں نے، اب نہیں، اب میں نے ساتھ نہیں چھوڑنا، اب ہم نے دین کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پیسہ لگانا پڑا، وقت لگانا پڑا، ہم لگائیں گے۔ نبوت کی حقیقت، کوئی شخص محنت سے نبی نہیں بن سکتا، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ خود انتخاب کرتا ہے، اللہ چنتا ہے، خود کہے نا کہ میں نبی بن جاؤں، نہیں بن سکتا، اللہ چنتا ہے اپنے خاص بندوں کو۔ جب وہ پوری ذمہ داریاں کرتے ہیں نا، ہم اگر پوری ذمہ داریاں کر لیں گے، اللہ ہمیں بھی چن لیں گے جنت کے لیے۔
اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، سر پہ تاج پہنانے کے لیے چن کے لسٹ بنائی جائے گی، آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ، آپ کے سر پہ تاج عزت کا سجایا جائے گا۔ انبیاء کا مشن اور قربانی، ظلم کے سامنے ڈٹنے والے تھے وہ، آرام، آسائش، جان کی قربانی، کامیابی دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے، آخرت کی کامیابی یقینی بنائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں کامیاب نظر آئیں، اپنے بچوں کو، شوہر کو، باپوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، ساری زندگی وہ وہاں سے کماتے رہتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ گھر بناتے رہتے ہیں، بلڈنگیں بناتے رہتے ہیں، یہاں پہ سب کو پتہ چلے فلانے کا بندہ باہر ہے، فلانے کا بچہ باہر ہے، فلانے کا باپ باہر ہے، اس لیے یہ بلڈنگ بن گئی ہے۔ آخرت کی نہیں سوچتے، بس گھر بنانے میں لگے۔ گھر بھی بناؤ، آسائشیں اللہ نے دی ہیں، نعمتیں کھاؤ پیو اوڑو، گھر بناؤ، لیکن آخرت کا گھر بھی تیار کر لو جو تقوی کی اینٹوں سے بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کم تھے، دنیاوی کامیابی محدود رہی۔ آج ان کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہیں، قیادت میں بڑی امت کے ساتھ وہ لوگ اٹھیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور آخری شریعت، سب سے بڑی امت کے نبی، انسانیت کے سب سے بڑے قائد، تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ معراج میں انبیاء کی امامت اسی حقیقت کا اعلان تھا۔ وہاں پہ کیا اعلان کیا گیا؟ پیچھے جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنے نبی کو کتابیں دی تھی، اس میں جو چیزیں آئی تھی اب ساری روک دی گئی ہیں۔ صرف ایک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سوا سارا کچھ بند۔ یہ معراج پہ پھر بتایا گیا کہ سارے اماموں کا سردار کون ہے؟ تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر واپس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے گھڑیوں کی یہ نشانیاں ہیں، آخری دور کی یہ نشانیاں ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ سلامت عرش پہ اٹھا لیے گئے، اب وہ دوبارہ آئیں گے اور شریعت کون سی پہ ہوں گے؟ شریعت محمدی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پہ، انہی کے ایمان پہ وہ آئیں گے، اب ان کی الگ سے نہیں ہوگی۔ مرکزی سبق، حق بات ہم نے کہنی ہے، یہ عہد کرنا ہے، انشاءاللہ بولتے جائیں کہ حق بات ہم نے کہنی ہے، انشاءاللہ ڈٹ جانا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، کامیابی کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ کامیابی ہمیشہ حق کے حصے میں آتی ہے، اگر ہم حق پہ ہوں گے تو یہ کامیابی ہمیں ملے گی، انشاءاللہ لینی ہے نا کامیابی، باواز بلند انشاءاللہ۔ حتمی کامیابی حق کی، ہمارا امتحان حق کی راہ پر ثابت قدم رہنا ہے۔ دنیا کا اصل مقصد بندگی ہے، اللہ نے ہمیں خیر یعنی بہترین امت، اور عبادت کا اصل مقصد جھک جانا اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سورۃ طٰہٰ 2-3-4 آیت میں ہے، خالق زمین و آسمان، ہدایت دینے والے، ماضی حال مستقبل جاننے والے، بندوں کو مایوس نہیں کرنا، رحیم و رحمان غفور، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، اس دن اللہ کی بادشاہی ہوگی، عدل رحمت جلال سب اکٹھے جلوہ گر ہوں گے۔ قیامت کا دن سخت ہوگا، لیکن سارا کچھ اللہ کا غصہ، محبت، ہر چیز آپ کو اکٹھی ملے گی۔ سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کا مشترکہ موضوع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، اعلیٰ الانبیاء بھی ہیں، سب سے بہترین بشر ہیں، وہ منتخب اور برگزیدہ بھی ہیں، انسانوں میں رہ کر اللہ کے نمائندے، وحی کا نزول اور بشریت دونوں حقیقتیں ساتھ ساتھ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا ایک انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں،
اور انہوں نے انسان ہو کر بھی، انسانوں میں رہ کر اللہ کا کام نہیں چھوڑا، نبی ہو کر بھی اللہ کو پیچھا نہیں کیا۔ یہی ہمارے آپ کے کرنے کے کام ہیں کہ اللہ کے لیے جھک جانا ہے، اللہ کے لیے اٹھنا ہے، اللہ کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ کے لیے چلنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اللہ اور اس کے محبوب کی رسی مضبوطی سے پکڑ لینی ہے، تاکہ ہم سارے عدل کر سکیں، انصاف کر سکیں، ہم ایک بن جائیں، انشاءاللہ ہم جنت کے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ۔